नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान। आप सभी का खैर मकदम करता हूं द वेस्टीज शो में। साथियों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक आप कोई चीज पूरी मुकम्मल तरीके से नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपने दूसरों की मदद की जो वो चाहते हैं तो आपको भी वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। हमारे उस्ताद अबुल कासिम साहब रहमहुमुल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, वो फरमाते थे कि हर इंसान को एक कंधे की जरूरत है, एक ऐसा कंधा जिस पर कोई सर रखे और अपना दुख दर्द भूल जाए और दोबारा जिंदगी की जंग के लिए तैयार हो जाए। पहले दौर में एक बड़ी आसानी यह थी कि ऐसे लोग मौजूद थे जिनसे जिंदगी के बारे में सबक मिलता था। माशरे में ऐसे उस्ताद थे जो पढ़ाने के साथ साथ जिंदगी बसर करना भी सिखाते थे। आज जिंदगी में वो जराए नहीं हैं जो हमारे माशरे के दुखों और परेशानियों को कम कर दें। हमारे पास वही प्रोफेसर साहिबान हैं जो सिर्फ रट्टे लगवा रहे हैं, बच्चों के जीपीए और नंबर्स आ रहे हैं, डिग्रियां मिल रही हैं। यूं तालीम तो मुकम्मल होती है लेकिन जिंदगी अधूरी रह जाती है। फिर हुआ यूं, तालीमी इदारे के पास कंधा बनने का एजेंडा रहा और न किसी उस्ताद के अंदर ये जज्बा कि वो अपने तलबा की बेहतरीन रहनुमाई करे। वो असातिज़ा जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महफिलें आबाद की, जिन्होंने दास्तान सराय आबाद किया, जिन्होंने महफिलें लगाई, जिन्होंने अपनी तवानाइयां अपने वसायल लगाकर सिखाया और समझाया, जिन्होंने समझाया कि जिस तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है उसी तरह जिंदगी की भी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। उन्होंने कहा कि अगर मसाला खत्म नहीं कर सकते तो तुम हिम्मत ही बढ़ा लो। जिंदगी में कोई उन्वान ही नहीं तो फर्जी उन्वान रखकर जिंदगी गुजार लो। अगर कोई जवाज़े हस्ती नहीं मिलता तो जीने का कोई छोटा सा जवाज ही तलाश कर लो ताकि दिन अच्छे से गुजर जाएं। ये ऐसे असातिज़ा थे जो कहते थे कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, जो कहते थे जिसकी मंजिल बड़ी है उसका दिल छोटा नहीं होना चाहिए, जो कहते थे कि बड़े मकाम की तरफ जा रहे हो, रास्ते में अगर कुत्ता आपके ऊपर भौंकने लगे तो आप कुत्ते पर मत भौंको, अपना रास्ता ले लेना। आज ये बातें सुनने को नहीं मिलती। मुश्तरका निज़ाम हमारे खानदानों में एक कल्चर आपस में मिल बैठने का था जो एक दूसरे को आपस में जोड़े रखता था। चुनांचे ऐसा मुश्तरका कल्चर में यह मुमकिन था, अगर वालिदैन न समझा पाए तो खानदान के दूसरे बड़े समझा सकते हैं। इस कल्चर में ये फायदा था कि अगर वालिद साहब गुस्से वाले हैं तो कोई बात नहीं, दादा तो नरम मिजाज हैं। ये जो कहता था कि अगर माँ डांटती है तो नानी बचाएगी, यह कल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। आज 90% इंसान के साथ समाजी मसाइल में एक मसला यह है कि उसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं है जिसको वो अपना गम सुना सके, मुश्किल में उसकी मदद कर सके। जब बल्ब का तार और खंभे का आपस में मेल ही नहीं है तो फिर इसका बजना लाजमी। जिस जरिए से बिजली आती है और बल्ब रोशन होता है वो जरिया ही आपके पास नहीं है। जब किसी से यह पूछा जाता है कि तुम्हारा घर वालों के साथ कैसा ताल्लुक है तो जवाब मिलता है बस ठीक है, रूटीन की जिंदगी है, एक छत के नीचे रहने के बावजूद कोई कल्बी और जज्बाती ताल्लुक मौजूद नहीं रहा। आज के नौजवान का अलमिया, आज हमारे नौजवानों में सबसे बड़ी महरूमी रहनुमाई की कमी की है, कंधे की कमी की है। उन्हें यूं तो सब कुछ मिल रहा लेकिन कंधा नहीं मिल रहा। नौजवानों को अपनाइयत का एहसास नहीं मिल रहा। वो समझते हैं
کہ استاد کا ادب ہونا چاہیے، لیکن ان کا جی نہیں چاہتا کہ استاد کا ادب کریں۔ جب اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں، ان پیسوں کی عوض میں ان کی خدمات یعنی سروس لے رہے ہیں، ان خدمات میں کہیں بھی ادب و احترام نہیں ہے۔ دنیا میں بہترین مرہم بے لوث پیار، بے لوث احترام، بے لوث قدر اور بے لوث اہمیت ہے۔ کبھی مدد لینے والا مدد دینے والا بنے تو یہ کامیابی ہے۔ وہ بھی کیا زندگی کے آدمی مدد ہی لیتا رہے، اپنا ہاتھ نیچے ہی رکھے، کبھی اسے اوپر والا ہاتھ نہ بنائے۔ مدد مانگتے رہنا، دوسروں کا محتاج رہنا آج ہمارا قومی مزاج ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ نیچے تھا، کچھ عرصے میں وہ اوپر چلا گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کبھی کندھا ڈھونڈ رہے تھے، آج آپ کو کندھا پیش کر رہے ہیں۔ زندگی میں خلوص بہت طاقتور شے ہے کہ ایک چائے کا کپ اور بسکٹ، توجہ سے بات سننا، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا اور عزت سے رخصت کر دینا بہت بڑا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ تمام قدریں ختم ہو گئیں جو کندھا بناتی تھیں۔ پروفیسر تو مل رہے ہیں لیکن ان سے زندگی نہیں مل رہی ہے۔ والدین تو ہیں لیکن تربیت کی کمی ہے۔ پہلے مائیں بڑا کندھا بن جاتی تھیں کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ اگر میری ناکامی کل اس کی کامیابی بن گئی تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ کندھا تلاش کرنے کی بجائے کندھا دیجیے۔ آج ہر شخص اپنی لاش کو کندھے پر لیے پھر رہا ہے۔ ہر شخص اپنے غم کا مداوا ڈھونڈ رہا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے غم غلط ہو جائیں۔ ہر شخص کے ہاتھ خود اپنا گریبان چاک کر رہے ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی ان ہاتھوں کو ہٹانے والا تو ہو۔ پڑھانے والے بہت ہیں، رٹا لگوانے والے بہت ہیں، جی پی اے دینے والی بہت ہیں، چرب زبانی کرنے والے بہت ہیں، سبز باغ دکھانے والے بہت ہیں، مگر میں ڈھونڈتا ہوں کہ زندگی کہاں گئی۔ میں وہ کندھا تلاش کرتا ہوں جو مجھے اب کہیں نظر نہیں آتا۔ آج نوجوان کی فوج در فوج موجود ہے لیکن سمت نہیں ہے، سکون کے ذرائع نہیں ہیں، ہر طرف فرسٹریشن ہے اور وہ اسے کہیں نہ کہیں نکال رہے ہیں۔ وہ بس اپنا وقت کاٹ کر کام چلا رہے ہیں۔ انہیں گالیاں سننا پڑتی ہیں کیونکہ وہ اگر کام بھی کرتے ہیں تو کسی کے کندھے پر سر رکھ کر، اپنا کندھا دینے کو تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیزاری اور الجھن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر نوجوان زندگی سے عاجز ہے اور سسٹم کو کوس رہا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم گویا کہ ایک بھنور میں ہیں اور وہ بھنور ہمیں دھنساتا جا رہا ہے۔ ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، ہمیں ادراک ہی نہیں کہ ہم کس قدر خطرات میں گرتے جا رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے، خدا را اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ یہ زندگی جو 20-22 ہزار دنوں پر مشتمل ہے، ایک بار ملی ہے، اسے پورے خلوص اور محبت کے ساتھ گزاریے۔ خلوص اپنے ذات کے ساتھ، محبت اپنے آپ سے۔ جس دن آپ نے اپنے ساتھ خلوص اور محبت اختیار کر لی، اس دن آپ کو کندھا مل جائے گا۔ ایلف شفق اپنی کتاب محبت کے 40 اصول میں کہتی ہیں کہ محبت بھری ہوئی ہو تو کائنات میں محبت نظر آتی ہے۔ اپنے اندر محبت ہو تو کسی کو محبت دے سکتے ہیں۔ جو چیز اپنے اندر نہیں ہے وہ دینا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی کی شفقت ملے تو پھر کبھی نہ بھولیے کہ اب آپ کو بھی شفقت دینی ہے۔ اسی طرح زندگی کا پہیہ گھومتا رہے گا اور محبت و شفقت پھیلتی رہے گی۔ یہ محبت اور شفقت دوسروں کے لیے کندھا بنے گی۔ اگر آج ہم کندھا نہیں بنیں گے تو نیکی مر جائے گی۔ نیکی مرنی نہیں چاہیے، اسے چلتے رہنا چاہیے۔ یہ معاشرے میں مدافعت کا نظام ہے، اسی سے معاشرہ کھڑا ہے۔ اگر یہ کندھا ختم ہو گیا
تو پھر معاشرہ ختم ہو جائے گا، پھر اپنی بیٹی کی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا، بچے کو سڑک پار کرانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر گاڑی اسے کچلنا چاہے گی۔ ایک محترمہ نے ٹرین پکڑنی تھی، وہ ناشتہ کیے بغیر اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے وہاں سے بسکٹ کا ایک پیکٹ لیا اور اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ کھانے سے پہلے اسے خیال آیا کیوں نہ پانی پی لوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا بیگ اور بسکٹ وہیں رکھا اور سامنے لگے کولر سے پانی پینا شروع کر دیا۔ پانی پی کر جب واپس آئی تو دیکھتی ہیں کہ ایک شخص بیٹھا بڑے مزے سے اس کا بسکٹ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ اس شخص نے جب اس کو دیکھا تو اسے بسکٹ دے دیا۔ بھوک کی وجہ سے اس نے لے لیا، لیکن اسے یہ گوارا نہ ہوا کہ اکیلے ہی بسکٹ کھا لے، لہذا اس لیڈیز نے آخری بسکٹ کے 2 حصے کیے اور آدھا خود کھایا اور آدھا اس بوڑھے کو دے دیا۔ بسکٹ کھانے کے بعد وہ بوڑھا اس کی طرف ہاتھ ہلاتا اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اسی دوران ٹرین آ گئی، وہ اس میں بیٹھ گئی۔ دوران سفر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنا بیگ کھولا، کیا دیکھتی ہے کہ اندر بسکٹ کا پیکٹ پڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا وہ بوڑھا کتنا عظیم انسان تھا جو اپنا بسکٹ شیئر کر کے مزے سے کھلا کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ تنقیص کی بجائے قدر کرنا سیکھیے۔ اگر انسان چھاؤں دینے والے درخت کی قدر نہ کرے تو دھوپ اس کا نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر شفقت برتنے والی ماں کی قدر نہ کرے تو پھر اسے قبر پر بیٹھ کر رونا پڑتا ہے۔ زندگی میں قدر کرنا شروع کیجیے۔ اگر آج آپ کندھا تلاش کر رہے ہیں تو یہ نیت ضرور کیجیے کہ کل کو آپ کسی کا کندھا ضرور بنیں گے۔ ٹونی رابنس کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کی چھوٹی ننھی بہن بھوک سے روتے روتے سو گئی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب تحفے میں ایک باسکٹ لیے کھڑے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ باسکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ ان صاحب نے جواب دیا میں انجان دوست ہوں اور یہ باسکٹ بھی مجھے ایک انجان دوست نے دیا ہے جو میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ اس باسکٹ نے میری کایا پلٹ دی۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگر آج میں یہ باسکٹ کا تحفہ لینے پر مجبور ہوں تو کل مجھے ایسی ہی باسکٹ کے تحفے دوسرے ضرورت مندوں کو دینے کے قابل بننا ہے۔ جب میں عام سے خاص بن گیا، میں نے سوچا کہ وہ شخص جس نے مجھ پر بے لوث نیکی کی، اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ہمیشہ کسی گمنام، کسی انجان کے ساتھ اسی طرح نیکی، تاکہ نہ تم جانو نہ وہ جانے، صرف وہ جانتا ہو جو نیکیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو پھر دنیا کے کسی کمپیوٹر، کسی رجسٹر پر حاضری لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے رجسٹر پر جو مارک ہو گیا پھر وہ ہمیشہ اس کے لیے خیر سوچتا ہے، وہ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے۔ وہ شخص منزلوں کی طرف نہیں چلتا بلکہ منزلیں اس کی طرف لپک لپک کر آنے لگتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔